आदाब नाजरीन, प्रोग्राम पैगाम हिंद भारत देशना में आपका स्वागत। नाजरीन, आज बात करेंगे हिंदुस्तान की तारीख के उस सुनहरे पन्ने की जब सदियों के तवील अरसे के बाद इस मुल्क ने यकजहती और कौमियत की, हुब्बुल वतनी की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि लड़ाई हारने के बावजूद हर हिंदुस्तानी अपने मुल्क की क़ुव्वत पर, अपनी मुश्तरका तहज़ीब पर, अपनी साझा विरासत पर फ़ख्र का एहसास करने लगा। आज इस बहुत सुनहरे वक्त पर जब हमने ये देखा कि इस खूबसूरत मुल्क में अक्सरियत और अक़लियत इतने शाना बशाना साथ साथ रहती आई हैं सदियों के साथ, कि जो अक्सरियत है वो अक़लियत के जो उनके मज़ाहिब हैं, उनके अक़ीदे हैं, उनका बड़ा एहतराम करती रही है। इसका उल्टा भी हुआ, अक़लियत भी अक्सरियत के बारे में ऐसे ख्याल रखती है। इस 1857 के दौर के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दो बहुत मेहमान, ख़ास मेहमान। आप हैं जनाब सुहेल हाशमी साहब, सहाफ़ी हैं, फिल्म मेकर हैं और आपने एक कॉलमिस्ट के रूप में बहुत ख्याति, बहुत मशहूर कॉलमिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पर्शियन के प्रोफेसर अखलाक आहन। आपका खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया इस दूरदर्शन के स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। अखलाक साहब, आपसे शुरू करता हूँ। ये जो 1857 की लड़ाई हुई, जिसको अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने इसको सिपाही म्यूटनी कह दिया, सिपाहियों का विद्रोह कह दिया, किसी ने गदर कह दिया, और बाद में ये तस्लीम किया गया कि ये हिंदुस्तानियों की साझा लड़ाई थी और उस हवाले से ये पहली जंग आज़ादी कही जा सकती है। इसमें जाहिर है, सबको पता है कि शिकस्त हिंदुस्तानियों की हुई, अंग्रेज़ कामयाब रहे, जीते। लेकिन एक बात ज़रूर हाईलाइट हो गई कि अगर हम सब मिल के कोशिश करें तो उस वक्त की जो सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत थी, अंग्रेज़, ब्रिटिश पावर, वो हिल गई थी उस ज़माने में। तो ये वो मैसेज या ये वो पहचान या ये वो कहिए कि लैबोरेटरी में कहें, उस शब्द में क्रूसिबल जो हमारी तहज़ीब रही है, ऐसी मिसाल कायम करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इस बारे में आपका क्या नज़रिया है कि ये जो एक साथ उस वक्त क्यों हो पाए और क्या बाद में भी हमने उस विरासत को आगे रखा? देखिए, इसमें जो नुक्ते की बात है वो ये है कि 1857 से कई चीज़ें साबित होती हैं। उसमें हमारी अच्छाइयाँ भी खुल के आईं और हमारी कमियाँ भी। अच्छाइयाँ ये थी कि हमारा जो मुल्क है वो ऐसा नहीं था कि 1857 के वक्त ही मुत्तहिद हो गया था। ये सदियों से हम एक साथ रहते आए थे, और बल्कि जिन लोगों ने 1857 की तारीख़ पे काम किया, ख़ास तौर से अंग्रेज़ों ने, उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि लोग बड़े सेल्फलेस होके लड़ रहे हैं और सब एक साथ हैं, तमाम अक़वाम के लोग हैं, अगरचे उसकी वजूहात बहुत सारी थीं। लेकिन जो हारने की जो वजह थी, बावजूद इसके कि हम अपने मुल्क में थे और वहाँ से एक छोटी सी कौम आके वो हो रही थी, उसकी वजह ज़्यादातर तारीख़ी नज़र आती है। आप ये देखें कि अगर पूरी आलमी तारीख़ पे नज़र डालें, जो जंगों और कशमकश की रही है, उसमें हमेशा जो है वो टेक्नोलॉजी जीतता रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी यही हुआ कि वो जो नई टेक्नोलॉजिकल जो उनका एडवांसमेंट था, उस वजह से भी हम हारे, या उनका जो तरीक़ाकार था, हमारा जो तरीक़ाकार था वो किसी ज़माने में जदीद था, लेकिन अब उसमें एक तरह की कमी थी जो इस नए तरीक़े से मैच नहीं कर पा रहा था। ये भी एक वजह थी जिससे हार हुई है। लेकिन जो खूबियाँ निकल के आई वो ये कि आप देखें कि ये पूरा हिंदुस्तान गिर सतह पे तकरीबन, ख़ास तौर से शुमाली हिंदुस्तान में, कलकत्ते से लेके पेशावर तक, लोग कहते हैं कि कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जिस पे हिंदुस्तानी जो आज़ादी के मतवाले थे उनकी लाशें न लटक रही हों। और ये भी वजह थी कि अगले 100 साल तक 1857 के हवाले से बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये एक बल्कि आज़ादी के
10 سال کے بعد 1957 میں پہلی بار باضابطہ طور پہ ایک تحقیقی کام ہوا، پی سی جوشی کی نے وہ کرایا لوگوں سے. تو یہ بھی ایک ان کی دھاک اس طرح سے بیٹھ گئی، ان کا خوف ایسا بیٹھ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ کیسے پھر رسپونڈ ہوا یا کیا انہوں نے سازشیں کی جس کی وجہ سے وہ اس تانے بانے کو توڑنے کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ ان پہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ بڑا مضبوط تانا بانا ہے جو سب کو جوڑے ہوا اور جس کی وجہ سے سب مل کے لڑ رہے تھے. سہیل صاحب، آپ سے متفق ہیں اس آرگیومنٹ سے کہ وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم سے آگے تھے، اس لیے کامیاب رہے انگریز، اور کوئی دوسری بھی وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شامل تھیں؟ جی نہیں، یہ تو بالکل صحیح ہے جیسا اخلاق صاحب نے کہا کہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. اور لیکن میں اس سے تھوڑا سا میری رائے مختلف ہے کہ صرف ٹیکنالوجی کی بنا کے اوپر جنگیں نہیں جیتی جاتی، کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ آرمی امریکہ کی ہے، اور وہ ویتنام سے ہار گئے، چھوٹے سے دیش سے، دوسری جگہوں پہ بھی ہار رہے. جی، تو اگر ایک ملک کے عوام یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم اس طریقے سے ہم پر حکومت نہیں کی جا سکتی، ہم اس طرح کی حکومت کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو غلام نہیں رکھ سکتی. اور 1857 میں جو شروعات ہوئی وہ یہ شروعات تھی. وہ ناکامیاب رہی، اس کی اور تمام وجوہات ہیں جس میں ٹیکنالوجی بھی ایک امپورٹنٹ وجہ رہی ہے. لیکن اور ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ رہی کہ پورا ہندوستان متحد نہیں ہوا. یہ جنگ شمالی ہندوستان میں محدود رہی، اور اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہوا، راجستھان میں کچھ نہیں ہوا، مہاراشٹر میں ستارہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، پنجاب میں پشاور کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ بغاوت بنیادی طور پر ایسٹ یو پی، بہار، بنگال، مطلب یو پی، بہار، بنگال، مدھیہ پردیش کا کچھ علاقہ اس میں کنفائنڈ رہی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو عوام کے بجائے زیادہ وہ جو پرانے ہمارے راجے مہاراجے تھے، نواب تھے، فیوڈل جو اسٹیک ہولڈرز تھے، انہوں نے یہ دیکھ کے کہ اب ان کے نیچے کی زمین کھسک رہی ہے، تب یہ وہ کیا جو کہ ایک انگریزوں کا آلریڈی ایک پرمائز ہے ہی. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہوئیں. ایک، اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1857 بھی کہ وہ لوگ جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے، جو فیوڈل ہمارے زمیندار، راجے مہاراجے چھوٹے جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ رانی چینما ہوں، حیدر علی ہوں، ٹیپو سلطان ہوں، یا بنگال میں سراج الدولہ، یا 1857 میں واجد علی شاہ، نانا جی آف بٹھور، کنور سین، رانی لکشمی بائی، یہ تمام لوگ جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوا اس کا نام و نشان مٹا دیا. بہادر شاہ ظفر، ان کی اولادوں کی اولادیں تک ختم کر دی. لیکن اور اس لیے میں ایک منٹ میں اس کو ختم کروں، جس علاقے کے عوام بغاوت میں شامل ہوئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ میں غالباً پہلی بار ہوا کہ عوام ایسٹ بنگال آرمی کے جو لائٹ بنگال انفینٹری کے جو سپاہیوں نے جنہوں نے بغاوت کی، جو غریب کسانوں کی اولادیں تھیں، ان کے ساتھ کسان جڑے، اور اس بغاوت کو بہادر شاہ ظفر نے سپورٹ کیا، اس کو اودھ کے نواب نے سپورٹ کیا، اس کو لکشمی بائی نے سپورٹ کیا، یہ اور ان سب کو پھر ختم کیا گیا. تو یہ جو یکجہتی جو بن رہی ہے وہ ایک عجیب طریقے کی یکجہتی ہے اس پورے علاقے میں، جس کو ہم شمالی ہندوستان کہتے ہیں، جس میں لائٹ بنگال انفینٹری نے بغاوت کی. یہ اکھلیش متل کالم لکھا کرتے تھے اتہاس نام سے، ٹیلی گراف میں شاید، جی انہوں نے ایشین ایج میں بھی، اور ایشین ایج میں انہوں نے لکھا کہ جو آرمی تھی جس نے بغاوت کی تھی 1,35,000 کی فوج تھی، دنیا کی سب سے بڑی سنگل آرمی تھی یہ اس وقت کی. اس میں سے 1,30,000 لوگ بغاوت میں شامل تھے. اس آرمی نے بہادر شاہ ظفر سے کہا آپ ہماری قیادت کیجئے.
میں آپ کو اس میں روک کے دو چیزیں اس میں جاننا چاہتا ہوں چونکہ یہ تفصیل ضروری ہے. ایک یہ کہ چونکہ آپ بتا رہے ہیں ایک تو ٹیکنالوجیکلی دے ور سپیریئر، دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز تھے، جو لوکل راجے مہاراجے تھے، انہوں نے برطرف کر دیا، اقتدار میں نہیں رہے. اس میں کیا ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کی صلاحیات میں، ان کی قوت میں ایک ڈیسائسو فرق تھا، وہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے میں ان کی طرح کا آلٹرنیٹیو ایک سسٹم دینے میں ناکامیاب رہے؟ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو چیز ہم کو میرا خیال ہے سمجھنی چاہیے اس میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو راجے رجواڑے ہیں وہ ان میں سے اکثریت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس میں ان کے اپنے ذاتی مفاد کیا تھے وہ سب سے اوپر رہا کرتے تھے. ان کی جو حکومت تھی وہ نجی جائیداد کی طریقے سے تھی، اور یہ تصور کہ یہ ہندوستان ہے ایک سیاسی ایک پولیٹیکل ٹیریٹری کی طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. دوسرے جب انہوں نے جو فوج کو شامل کیا تو اس میں ایک جو جس کو آج تک شاید پوری طرح تصدیق نہیں ہو پایا کہ کارتوسوں میں پہلے سور کی چربی ہے، اور جب وہ لگا کہ یہ کافی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس میں گائے کی بھی چربی ہے، اور یہ تمام چیزیں کبھی اسٹیبلش نہیں ہو پائی تھیں. لیکن یہ بہت اہم وجہ بنی کہ براہمن، چھتری، دوسرے لوگوں کے لیے کسی کے لیے گائے کی چربی، یا جو مسلمان سپاہی تھے ان کے لیے سور کی چربی وہ اکٹھا کرنے اور انگریزوں کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے کافی بڑی ایک ذریعہ بنا اس بات کے لیے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو شاید جہالت کی وہ ہوگی کہ بھئی 1853 میں پہلی ریل گاڑی بنی تھی، اس کو بھی انہوں نے اس طرح سے لیا کہ بھئی یہ ہماری دھرتی ماتا کو جکڑ دیں گے انگریز، یعنی ریل کی پٹری بچھا کے یہ دھرتی ماتا کو جکڑ رہے ہیں. یہ امرت لال ناگر نے تو ابھی لکھا ہے 20ویں صدی کی شروعات تک لکھنؤ میں یہ حالت تھی کہ اگر آپ گومتی کے پانی کو سے نہا رہے ہیں تب تو نہا رہے ہیں، یا گومتی کے پانی کی بنی مٹھائیاں کھا رہے ہیں تب تو وہ شدھ مٹھائی ہے. بمبے یعنی ہینڈ پمپ کے پانی سے اگر نہا رہے ہیں یا ہینڈ پمپ کے پانی کی مٹھائی کھا رہے ہیں تو آپ اشدھ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے نہانے کا کوئی قیمت نہیں ہے. تو اگر جہالت کا دور یہ تھا، اور اگر اتنا تھا کہ ایک شگوفہ کسی نے چھوڑا ہو تو وہ مخالف ہو گیا، کھڑا ہو گیا، تو اس بات میں یہ جو فرق آتا ہے، یعنی جو برٹش ہسٹورینز ہیں اور جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ ایک الگ الگ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ سپاہیوں کا ودروہ تھا، بھئی یہ ان لوگوں کا تھا جن کی طاقت انگریزوں نے چھین لی تھی. اور ڈلہوجی جیسا ایک کہیے کہ نوجوان 30-32 سال کا نوجوان گورنر جنرل تھا، جو کہ اس نے ان تمام لوگوں کو جو صرف پیسہ اور پینشن پہ پل رہے تھے، جہاں گنجائش اسے ملی ان کو برطرف کر کے، اور اس میں اس پیسے کو کم و بیش کبھی ڈاک خانوں کے ذریعے سے، اسپتالوں کے ذریعے سے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے اس نے کچھ کام کیا. ایسا ہے؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ اس آرگومنٹ کو، اس پرمائز کو آپ سویکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس میں ایک چیز یہ ہے، جیسا ابھی انہوں نے اشارہ کیا کہ نیشن اسٹیٹ یعنی ایک وہ تو بتا رہے ہیں کبھی تھا ہی اس کا تصور نہیں تھا. لیکن ایک چیز جو 1857 میں دیکھی جاتی ہے، اور وہ شاید لوگوں کے کانسس میں آ گیا، تو ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو تہذیبی جو روایات ہیں، روش ہے، یا جو ہندوستانی ہے اس پہ چوٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک مذہب کا بھی وہ پہلو تھا. جیسے مثال کے طور پہ 11 مئی کو جو سب سے پہلی جو آئی ہے وہاں سے میرٹھ سے، تو اس میں جو سب سے پہلا گروپ آیا وہ برہمنوں کا تھا، اور وہ دین کا نعرہ لگا رہے تھے، یعنی ہمارا مذہب جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور آپ بادشاہ ہیں، آپ جو ہیں ہمارے نمائندہ ہیں، اور یہ ہماری روایات، یعنی ہندوستان کے جو تمام باوجود اس کے کہ مذہبی فرق تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن سب ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک باہمی احترام کی چیز تھی. وہ یہ لوگ وہ جو ہے جو مغرب سے جو لوگ آئے تھے، انگریز جو آئے تھے، ان کے ہاں آلریڈی ایک نیشن اسٹیٹ کا تصور آ چکا تھا، اور اسی بنیاد پہ ان کے ملک بنے تھے. تو وہ یہ ڈائیورسٹی، یونیٹی ان ڈائیورسٹی کو نہ وہ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور جب یہاں پہ لوگوں کو یہ بات ہوئی کہ ہماری اس چیز کو وہ ختم کر رہے ہیں، تو سب آپ دیکھیں شروع میں یہ سارے زمینداروں نے لڑائی تو شروع کی،
لیکن بعد کے مرحلے میں دھیرے دھیرے یہ اس کی حیثیت عوامی بھی ہو گئی. آپ چاہے ادھر جگدیش پور میں جو کنور سنگھ ہے وہاں پہ گاؤں گاؤں میں لوگ گاتے تھے اور وہ بھوجپوری میں گا رہے ہیں اور سب اس کو کر رہے ہیں. یا یہ حضرت محل ہے, اس کو تو بار بار وکٹوریا نے لکھا کہ آپ کی ساری چیزیں ہم ریسٹور کر دیں گے, لیکن اس خاتون نے تمام لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور بالآخر جا کے نیپال میں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تھیں, لیکن ظاہر ہے یہ ہندوستان گیر سطح پہ نہیں تھی, چونکہ خود نیشن اسٹیٹ کا تصور ہمارے یہاں تھا ہی نہیں. مقامی طور پر یورپ کی چیز تھی, تو بعد میں دھیرے دھیرے یہ چیزیں آئی ہیں. لیکن وہ ان سے ایک بات تو ظاہر ہو رہی ہے ہاشمی صاحب کی, جو مکھ کہیے کہ پارٹی تھی جی وہ تو یہی لوگ تھے, یعنی کہ اودھ کے نواب ہوئے یا جو جن لوگوں کی ریاستیں انگریزوں نے اودھ کے نواب تھے. میں اس میں تھوڑا سا فرق کرتا ہوں اس میں. ایک تو جو سوال آپ نے پہلے پوچھا تھا تو اس کے حوالے سے کہ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو آپ نے کارتوس کی بات کہی تھی, ابھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کوئی واقعی یہ ایسا تھا یا نہیں, اینفیلڈ رائفل میں یہ لاڈ اور یہ تھا کہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس کی طرف پروفیسر عرفان حبیب نے اپنی ریسرچ میں اشارہ کیا ہے. 1857 سے پہلے کے جو 50 سال ہیں, ہاں اس میں سنیاسیوں کا ودروہ ہے, ان 50 سالوں میں آدیواسیوں کا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اودھ میں, یو پی میں, بہار میں ہو یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے انگریزوں کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے وہ جو لگان ہے اس کی در بڑھاتے جا رہے ہیں انگریز. اور اس علاقے میں 30% غریب اور مجھولے کسانوں کی زمینیں ان سے چھن گئی تھیں. یہ ان کی اولادیں ہیں جو مجبوراً فوج میں بھرتی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت تذلیل کا سلوک کیا جاتا ہے. یہ وہ ہیں جو بغاوت کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز میرا خیال ہے, یہ جو کیونکہ اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس کے اندر. صحیح بات ہے. اور اس میں اب یہ جب پھیلی خبر کہ اس کے اوپر گائے کی چربی اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جو ریلیجس سینٹیمنٹس تھے وہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اسے استعمال کرنے سے انکار کیا ہوگا. بہت ساری ان حالات کے اندر بہت ساری افواہیں پھیلتی ہیں, لیکن ان میں کچھ ایسی افواہیں ہوتی ہیں جو اس وقت ایک کام کر جاتی ہیں. لڑائی میں جب آپ ایک محاذ پر ہیں تو آپ ساری کوششیں کر کے دیکھتے ہیں, اور یہ بھی وہ ایک کوشش رہی ہوگی. دوسری جو آپ نے ابھی جو سوال پوچھا اس کے سلسلے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں انداتا ان کا راجا تھا. یہ اس کا مینٹل میک اپ تھا, ایسے مان. ہاں, تو اگر انداتا تھا نہیں, ہاں, لیکن وہ سمجھتے تھے, ایسا مان لیتے تھے وہ لوگ کہ بھئی یہ کوئی ہماری قیادت, کوئی ہمارا چاہیے, وہ یہ آدمی ہے. اگر اودھ کا نواب انگریزوں کے خلاف کھڑا ہے تو اودھ کی پرجا انگریزوں کے خلاف کھڑی ہے. اگر لکشمی بائی جھانسی کی رانی انگریزوں کے خلاف کھڑی ہے تو جھانسی کی پرجا ان کے ساتھ ہے. گوالیر نہیں کھڑا ہے تو گوالیر میں کچھ نہیں ہوا. لوگوں کی لائلٹی اپنے راجاؤں کے ساتھ تھی, اسی لیے وہ ان کو پینشن وغیرہ دے کے خاموش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے جو لائلٹیز تھیں وہ لوکل تھیں, پین انڈیا لائلٹیز نہیں ہیں. اور لیکن یہ چیز جب ابھی اخلاق صاحب نے ذکر کیا کہ 1857 کو کچلنے کے بعد اگلے 100 سال تک اس کے بارے میں بات پبلکلی نہیں ہوتی تھی, ٹیرر تھا. 1,30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا انگریزوں نے, گاؤں میں جا کے ڈھونڈ کے ایک کو مارا. لیکن ہوا کیا؟ میرے خیال سے اس سے بھی بڑا جو ظلم ہوا یا جو ناانصافی اس کی سند یہ ہے کہ گلوبل اکانومی میں ہندوستان کی جو شرکت تھی وہ تقریباً 1/4 تھی, 23-24% کے آس پاس. شاہجہاں کے وقت میں 30% کے اوپر تھی. جب انگریز گئے ہیں تو 4% تھی. تو اس سے بڑا ثبوت اور پھر کیا چاہیے کہ انہوں نے اس ملک کے جو وسائل ہیں ان کی کس حد تک ان کو ایکسپلائٹ کیا اور ریشنلی ایکسپلائٹ کیا, یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں کو انہوں نے خوب لوٹا. لیکن جن کی ذمہ داری تھی اس لوٹ کو بچانے کی
اور یہاں کی عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کی، ان کی غیرت کو، ان کی ڈگنیٹی کو بچانے کی انہوں نے بھی شاید کچھ ہندوستانیوں کے لیے جو ان سے توقع کی جاتی تھی وہ نہیں کی. مثال کے طور پہ کسی بھی راجہ نے، کسی نواب نے، کسی میں لگا. نہیں دیکھیے میں آپ سے ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے راجے رجواڑے تھے جو صرف اس کوشش میں تھے کہ مجھ کو 21 توپوں کی سلامی مل جائے اور کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، اور مجھے رائے بہادر کا اور خان بہادر کا اور اس کا ایوارڈ مل جائے، وہ انگریزوں کے ساتھ تھے سب کے سب. اور اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ پنجاب میں، راجستھان میں، مہاراشٹر میں کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہاں کے جو پیشوا تھے وہ انگریزوں کے ساتھ تھے. جو بہادر شاہ ظفر واز اے ریلکٹنٹ لیڈر. لیکن اس کا ایک جو نتیجہ جو نکل کے آتا ہے، جو رسپونڈ ہوا، ظاہر ہم راجاؤں سے تو راجا تو وہی پرانے سسٹم کا حصہ تھے، ان سے ہم توقع کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ راجا رام موہن رائے ہوں، ودیا ساگر ہوں، سر سید ہوں، خود غالب نے بڑے اشارے کیے ہیں کہ ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک نیا نظام، نئی تکنیک، نیا نالج سسٹم سارا آ رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے رسپونڈ کریں، یہ ہر زمانے میں ایک خاص زمانے کے بعد آتا ہے. بہت اہم بات. اور یہ چیز ہوئی، اس میں دو چیزیں ہوئی، دو طرح سے لوگوں نے رسپونڈ کیا. ایک وہ ہوئے جو اس کے مثلاً اس سے مرعوب ہو گئے، اس سے ڈر گئے. جیسے آپ خود یہیں دلی کالج میں دیکھیے، ماسٹر تارا چند ہیں اور ذکاء اللہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. انہوں نے یہاں تک کہ مذہب تک تبدیل کیا. انہوں نے کچھ چیزیں، ظاہر ہے یہ لوگ ہمارے وہ ہیں جن کو سو کالڈ انڈین رینیشا کی شروعات کرنے والا بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاں ایک طرح کا وہ اس سے مرعوب ہونے کا بھی اثر دکھتا ہے. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے یہاں کے ایڈوانسمنٹ کو سمجھ رہے ہیں اور پھر ہمارے یہاں جو فرسودہ چیزیں ہیں اس کو توڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ستی پرتھا توڑ رہے ہیں، بال وواہ کو انہوں نے ختم کیا، ماڈرن ایجوکیشن سر سید لے کے آ رہے ہیں، مالویے لے کے آ رہے ہیں، ہندو کالج کلکتے میں بن رہا ہے. یہ ایک چیز ہوئی. دوسرا ایک سطح پہ خود انگریز جو ہے وہ ایک ایجوکیشن سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور وہ اس کا دو پہلو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ ماڈرن ایجوکیشن سے آشنا بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے. انہوں نے جو ہندوستان میں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا، ان کے پاس دو ماڈل تھے. ایک لنڈن اسکول ماڈل تھا، دوسرا کیمبرج تھا. لنڈن اسکول جو ماڈل تھا وہ سامراج کو چلانے کے لیے تھا، یعنی ایسے طبقہ کو پیدا کرنا جو ان کے لیے بابو بن کے کام کریں. اور دوسرا جو طبقہ تھا جو تحقیق کرتا تھا، جو واقعی نالج ٹریڈیشن کو آگے بڑھانے والا تھا، وہ یہاں پہ انٹروڈیوس نہیں کیا. تو ہمارا جو ایک پورا ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا جس کی تعریف سب نے کی ہے، خود ان لوگوں نے بھی، میکیاولی نے کی ہے، باقی لوگوں نے کی ہے، وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. اور اس کے نتائج ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا تہذیب کے حوالے سے جو ہمارا نالج ہوتا تھا، سنگیت ہو، سائنس ہو، یا ایک دوسرے کے ٹیکسٹ سے جو ہماری آگاہی ہوتی تھی، وہ سب ہم دھیرے دھیرے کھوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہمارے یہاں اس کو سمجھنے میں ہمارے یہاں کمی رہ گئی اور جو آج تک جاری ہے. آپ دونوں نے بہت خوبصورت باتیں کہیں، بہت اچھی اچھی باتیں کہیں اور ہمارے ناظرین کو بتایا تاریخ کے حوالے سے اور یہ بھی کہ وہی فن کے حوالے سے کہ ہندوستان ایک ہے اور ہندوستان میں جو طاقت اس کی ہے وہ یہ کہ تمام فرقے اور پوری دنیا میں یہ ہماری پہچان ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھی ہماری بات چیت 1857 کے حوالے سے، تب جب ہندوستان نے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر اپنی یکجہتی کا پریچے دیا، اپنی قومیت کا پریچے دیا، اپنی حب الوطنی کا پریچے دیا اور اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی امپیریلسٹ فورس جو تھی اس کو ہلا کے رکھ دیا. دوستوں، یہ بہت خوبصورت ملک ہے. یہاں پر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ایکس کس مذہب کا دیوتا ہے یا پیر ہے یا مرشد ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. اس کا الٹا بھی ہوتا رہا. کسی بھی وجہ سے اگر یہ تعلقات، یہ جو کہیے کہ رواداری پربھاوت ہوتی ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے،
تو ہم اس بہت خوبصورت وراثت کو کھو بیٹھیں گے۔ اگلے شمارے میں اسی وشے پہ اور بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔ اٹھارہ سو 57 کے دور کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں دو بہت خاص مہمان۔ کلکتے سے لے کے پشاور تک لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا درخت نہیں بچا تھا جس پہ ہندوستانی جو آزادی کے متوالے تھے ان کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوں۔ جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوا اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ آپ تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے ہر سوموار رات 9:30 بجے اور منگلوار دوپہر 1:30 بجے صرف DD اردو پر۔ ضرور دیکھیں پروگرام پیغام ہند بھارت دیشنا۔